अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 175 पढ़ेंगे। उलाइक लज़ीना, ये वो लोग हैं जिन्होंने नश्तारा खरीदा वज़्ज़लालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले वल अज़ाबा और अज़ाब को बिल मग़फ़िरा मग़फ़िरत के बदले। फमा अस्बराहुम, तो किस कदर सब्र करने वाले हैं वो अलन्नार आग पर। इन काफिरों ने हिदायत के बदले गुमराही और मग़फ़िरत इलाही के बदले अज़ाब नार को कबूल कर लिया है। ये लोग क़यामत के दिन ऐसे सख्त और दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। और दूसरा मानी इसका ये भी है कि वो कौन सी चीज़ है जिसने उन्हें आग के अज़ाब को बर्दाश्त करने पर आमादा किया, कि क्या ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर कमर बांधे हुए हैं और डरते नहीं हैं और आग के अज़ाब को पसंद करते हैं। आयत नंबर 176। ज़ालिका, ये बेअन्नल्लाह, इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला ने नज़्ज़ला नाजिल फरमाई अल किताब किताब बिल हक़ के साथ हक़ के व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग जिन्होंने नख्तलफु इख्तलाफ किया फिल किताबी किताब में लाफी शिकाकिन बईद, वो यकीनन मुखालफत में है बईद, बहुत दूर वाली। यानी ये लोग ऐसे सख्त अज़ाब में इसलिए मुब्तला किए जाएंगे कि अल्लाह ताला ने तो किताबें इसलिए उतारी थीं कि इनका के हक़ का ज़हूर गलबा हो और बातिल पामाल हो, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह ताला की किताब का इस्तेहज़ा किया, इसमें तहरीफ की और बिलखुसूस कुरान के बारे में खिलाफ वाक़या बातें कहीं। किसी ने कहा ये जादू है, किसी ने कहा ये शेर है, किसी ने कहा ये गुजरे हुए ज़माने की कहानियाँ हैं, और इस तरह वो हक़ से कोसों दूर होते गए और अज़ाब शदीद के मुस्तहिक बने। आयत नंबर 177। लईसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन ये के तवल्लु, तुम फेर लो वजूहाकुम, अपने चेहरे, किबल अल मशरिकी, मशरिक की जानिब, वल मगरिबी, और मगरिब की जानिब, वलाकिन्ना, और लेकिन, अल बिर्रा, नेकी वाला तो वो है मन जो अमाना, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह ताला के साथ, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत के साथ, वल मलाइकाती, और फरिश्तों के साथ, वल किताबी, और किताबों के साथ, वन नबीयीना, और नबियों के साथ, व आताल माला, और दे वो माल, अल्लाह हुब्बे ही, बावजूद इसकी मोहब्बत के, ज़विल कुर्बा, कराबतदारों को, वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीना, और मस्कीनों को, वब्न सबीले, और मुसाफरों को, वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को,
وفی رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور دے زکوٰۃ، والموفون اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عہدوا وہ عہد کرے، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت الباس لڑائی کے، اولئک یہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، هم المتقون وہی متقی ہیں۔ یہ آیت یہود و نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی فتنہ انگیز باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ افسردہ دل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان کے عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّينَ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر کے لحاظ سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے، جبکہ تجھے کمی و فکر کا اندیشہ ہو اور مال کے زیادہ ہونے کی رغبت۔ ذوی القربہ اقربا میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اس کے بعد باقی عزیز و اقارب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتِ الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا سورہ بنی اسرائیل میں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کر۔ اور فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار یہ فرمایا پھر تمہارا باپ۔ والیتاما ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ والمساکین ارشاد فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ سورۃ البقرہ میں کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورۃ الدہر میں اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور کوئی اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دے دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کی احتجاج کی بابت علم ہو کہ اسے صدقہ دیا جا سکے اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ وابن السبیل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا بے شک یہ مال بھی خوشگوار دل پسند ہے، تو مسلمان کا وہ مال کتنا اچھا ہے جس مال میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتا رہتا ہے۔ والسائلین ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورۃ الزاریات میں
اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا، اور فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم سورۃ المعارج میں، اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا۔ وفی رکاب ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ سورۃ البلد میں، اور ہم نے اسے وہ واضح راستے دکھا دیے، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے کو، یتیم کو، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے بچائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی غلام کی غلامی میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال اس غلام کی اس قیمت کو پہنچ جائے جو انصاف کے ساتھ تجویز کی گئی ہو، تو وہ آزاد کرنے والا اپنے شرکاء کو ان کے حصہ کی قیمت ادا کر دے اور اسے آزاد کر دے، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر وہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ وہ آزاد کیا گیا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ سورۃ المومنون میں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا یہ نشان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک بات ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، جب امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب لڑائی کرے تو بد کلامی کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ اہم نیکیوں میں سے آخری نیکی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ سختی و تکلیف، نقصان و تنگی، جنگ و جدال کے وقت صابر و ثابت قدم رہنا، بے صبری و ناشکری، بزدلی و گھبراہٹ اور میدان جنگ سے پیٹھ موڑنا، یہ تمام خصائل اسلامی وقار کے منافی ہیں۔ ایک مسلمان کا وقار اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دے لیکن شکست کھا کے میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ سورۃ آل عمران میں،
کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اور فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ آیت نمبر 78 یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، ملک قصاص قصاص برابر کا بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں میں، الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے، والانثیٰ اور عورت بالانثیٰ بدلے عورت کے، فمن پھر جو شخص کے عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اسے، من اخیہ اس کے بھائی ولی مقتول کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان اچھائی کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمات اور رحمت ہے، فمن اعتدی پھر جس شخص نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم و جبر کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا، قصاص بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے متعدد مرد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں کے خون، مرد ہو یا عورت، برابر ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر مالی معاوضہ یعنی دیت لیے بغیر محض رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔
اگر دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بلائی کی اتباع کرے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے لے یا معاف کر دے، فدیہ لے لے یا بدلہ لے لے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص قتل کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے فرمایا اگر یہ آدمی سچا ہے تو تم نے اسے قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے اس قاتل کو چھوڑ دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کیا فلاں نے، جہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام لیا گیا جس نے اس لڑکی کو قتل کیا تھا تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں وہ یہودی لایا گیا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات پر قصاص یا معافی تھی اور اہل انجیل کے لیے صرف معافی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا، دیت نہیں تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، ہاں اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔ آیت نمبر 179۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص برابر کا بدلہ لینے میں حیاتٌ ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم شاید کہ تم تتقون بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی عظیم حکمت بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھ لیں گے تو وہ قتل کرنے سے خائف رہیں گے، لیکن اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوتی
تو شاید اس شر کا دروازہ بند نہ ہوتا جو قاتل کھول دیتا ہے۔ سیدنا ابو جحفہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی اور چیز بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے گلہ اگایا اور نفس کو پیدا کیا، انہیں نہیں سوائے اس فہم و فراست کے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو قرآن کے بارے میں عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ اس صفحہ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے سوال کیا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، سب مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور قیدی کو چھڑانا، اور یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی ہم لوگ سعودی عرب کے معاشرے میں کر سکتے ہیں، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش ہمارے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔